बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बताएं, कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला इमारत गिर गई, 8 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हैं। अब भी 20 से 25 अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की टीमें मौके पर पहुँच गईं और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इलाका मकीनों की मदद से मुतासिरीन को निकालने की कोशिशें जारी हैं, जबकि हुकाम का कहना है कि रिहायशी इमारत के मलबे से 8 नाशें निकाल ली गई हैं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां तिब्बी इंतजामिया ने बताया है कि एक जख्मी खातून की हालत गैर है। रेस्क्यू तर्जुमान ने इलाका मकीनों के हवाले से बताया कि इमारत के मलबे तले 20 से 25 अफराद दबे हो सकते हैं। अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को, बताते चलें, कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला इमारत गिर गई, 8 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हैं। अब भी 20 से 25 अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जबकि इलाका मकीनों की मदद से मुतासिरीन को निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकाम का कहना है कि रिहायशी इमारत के मलबे से 8 लाशें भी निकाल ली गईं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया, जिनमें 3 खवातीन शामिल। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी इंतजामिया ने बताया है कि एक जख्मी खातून की हालत गैर है। रेस्क्यू तर्जुमान ने इलाका मकीनों के हवाले से बताया है कि इमारत के मलबे तले 20 से 25 अफराद दबे हो सकते हैं। खबर दे रहे हैं, कराची के इलाके बगदादी से जहां 6 मंजिला इमारत गिर गई है, 8 अफराद के जाँ बहक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की तलात हैं। अब भी 20 से 25 अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। इलाका मकीनों की मदद से मुतासिरीन को निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकाम का कहना है कि रिहायशी इमारत के मलबे से 8 लाशें निकाल ली गई हैं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी इंतजामिया ने बताया है कि एक जख्मी खातून की हालत गैर है। रेस्क्यू तर्जुमान ने इलाका मकीनों के हवाले से बताया है कि इमारत के मलबे तले 20 से 25 अफराद दबे हो सकते हैं। खबर दे रहे हैं आपको, लियारी के इलाके बगदादी से जहां पे 6 मंजिला इमारत गिर गई, 8 अफराद के जाँ बहक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की तलात हैं। अब भी 20 से 25 अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इलाका मकीनों की मदद से मुतासिरीन को निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। हुकाम का बताना है कि रिहायशी इमारत के मलबे से 8 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 6 अफराद को अभी भी जख्मी हालत में निकाला गया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां तिब्बी इंतजामिया ने बताया है कि एक जख्मी खातून की हालत गैर है। रेस्क्यू तर्जुमान ने इलाका मकीनों के हवाले से बता दिया है कि इमारत के मलबे तले 20 से 25 अफराद के दबे होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची का इलाका है बगदादी, जहां पे 6 मंजिला इमारत गिरने का यह वाक़या है, जिसके नतीजे में 8 अफराद के जाँ बहक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की तलात हैं। अब भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम का यह बताना है कि वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इलाका मकीनों की मदद से मुतासिरीन को निकालने की भी कोशिशें जारी हैं। हुकाम का कहना है कि रिहायशी इमारत के मलबे से जबकि 8 लाशें भी निकाल ली गई हैं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया, जिनमें 3 खवातीन शामिल। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां तिब्बी इंतजामिया ने बताया है कि एक जख्मी खातून की हालत गैर है। रेस्क्यू तर्जुमान ने इलाका मकीनों के हवाले से बताया कि इमारत के मलबे तले 20 से 25 अफराद दबे हो सकते हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नादिर नबील गबूल से। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि चैनल 5 न्यूज़ को आपने वक्त दिया। नादिर गबूल साहब, ये जो वाक़या पेश आया, इस हवाले से क्या देखते हैं? इस हवाले से क्या अभी तक जो है वो काम किया जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से हमने देखा, अभी भी बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोगों के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारा जो ऑपरेशन जो लीड कर रहा है रेस्क्यू का, वो हमारा अपना रेस्क्यू 1122 है, वो कर रहा है, जो इंतहाई महारत से और जदीद इक्विपमेंट के थ्रू मेक श्योर कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेफली और सिक्योरली रिकवर कर लें यहाँ से। अभी तक 9 जो हैं जख्मी, उनको हमने सिविल अस्पताल ज़ेर इलाज ट्रांसफर कर लिया है। कुछ अमवात भी अनफॉर्चुनेटली हुई है, बट कोशिश हमारी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम सेफली इनको रिकवर करें। बताया जा रहा था कि 4 से 5 दफ़ा जो है इस इमारत को जो है वो खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे, लेकिन जो है लापरवाही बढ़ती गई और आज इतना बड़ा सानिया पेश आया है। सर, कब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे?
دیکھیں لاپرواہی صرف گورنمنٹ کی طرف سے کہنا بالکل خیر نہیں ہوگا. گورنمنٹ تو بار بار گئی ہے, گورنمنٹ کی ٹیمز گئی ہیں ایویکویٹ کرنے کے لیے, مگر جو علاقے کے جو لوگ ہیں وہ خود ہی ریزسٹ کرتے ہیں. جو بلڈنگ میں رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. اب ایک ہی طریقہ کار رہ گیا فیوچر میں کہ ہم زبردستی پھر ان کو نکالنا شروع کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو تمام الزامات پہ گورنمنٹ کی طرف ہی انگلیاں پوائنٹ کی جاتی ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کی جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہیں پہ رہنا ہے جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں. بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ابھی بھی اس علاقے میں آس پڑوس میں جتنی عمارتیں ان کو بھی جو ہے خالی کروانے کے نوٹسز جاری کیے گئے تھے, لیکن آج جو یہ ثانیہ پیش آیا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ عمارتیں خالی تو کروا لی گئی ہیں, تو کیا اب ان کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی مزید کارروائی کی جائے گی یا کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ عمارتیں دوبارہ جو ہے آباد ہو جائیں گی؟ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جس طرح کے افیکٹڈ بلڈنگز ہیں ان کو ایویکویٹ کریں. کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ان کو کوئی سبسٹیٹیوٹ رہائش فراہم کی جائے تاکہ یہ آسانی سے پھر منتقل بھی ہو جائیں. بٹ یہ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ریزسٹنس انفارچونیٹلی پورا علاقہ احتجاج کرنے آ جاتا ہے کہ ہمیں نہیں نکلنا اپنے علاقے سے, اپنے گھر سے. تھوڑا ان سے بھی گزارش ہے کہ کوآپریٹ کرے گا. صحیح. نادر قبول صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپریشن جو ابھی تک تاحال چل رہا ہے صبح سے, تو اس کو کب تک جو ہے وہ حتمی شکل دے دی جائے گی؟ دیکھیں جب تک آخری شخص کو ہم نہیں نکال لیں ملبے تلے تب تک یہ آپریشن چلتی رہے گی. امید یہ کہ آج رات تک یہ آپریشن کمپلیٹ کیا جائے. بٹ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ہیوی مشینری انوالوڈ ہوتا ہے اور ہیومنز کے ساتھ ان کی جانوں کے ساتھ ہم نے بہت سینسیٹیولی پروسیڈ کرنا ہوتا ہے, تو اس کو سیفلی ہم نے آپریشن کو کنڈکٹ کر. سر کمیٹی تو بنا دی گئی ہے, اس حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہیں. جو لوگ ملوث ہیں, ملوث عناصر کے خلاف کیا مزید کارروائی کی جائے گی آگے چل کے؟ اگر تو دیکھیں گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے نے پرمیشن دی تھی اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے, جو کہ میرے علم میں یہ بلڈنگ اوریجنلی 1974 کی بنی ہوئی ہے, تو اس کے اوریجنل اسٹرکچر پہ بغیر این او سی کے, بغیر پرمیشن کے رہائشیوں نے خود ہی بلڈر کو ہائر کر کے یہ 2 منزل ایڈ کیے تھے اس پہ مزید. تو اس میں تو بلڈر کو بھی ہم سزا دیں گے, جو رہائشی ہیں ان کو بھی قصوروار ٹھہرائیں گے. اگر کوئی ایسے دستاویز موجود ہوتے ہیں کہ ایس ڈی سی اے سے ان کو پرمیشن دی گئی تھی تو ان اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. صحیح. یہ جاننا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے مزید کیا احکامات جاری کیے ہیں جو اب متاثرہ خاندان ہیں ان کو کہاں پہ منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم سروے کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے سوٹیبل گورنمنٹ پراپرٹیز ہے جہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے. بٹ سب سے آسان طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے, اپنے دوستوں کے گھر فی الحال ٹیمپرری بیسس پہ رہائش پذیر ہو جائیں. گورنمنٹ بھی ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹو انشاءاللہ لے کر آئے گی جلدی. ٹھیک ہے. نادر قبول صاحب, ترجمان سندھ حکومت ہے, آپ کا بہت شکریہ. اپڈیٹ کر رہے تھے اپنے ناظرین کو ہم خبر کے حوالے سے. کراچی کا علاقہ ہے لیاری بغدادی میں 6 منزل عمارت گر گئی ہے. 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہیں. ابھی 20 سے 25 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ریسکیو حکام کے مطابق واقعے کے فوری بعد ریسکیو ادارے, پولیس اور رینجرز کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں. علاقہ مکینوں کی مدد سے متاثرین کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ رہائشی عمارت کے ملبے سے 8 لاشیں نکال لی گئیں جبکہ 6 افراد کو زخمی حالت میں نکالا گیا, جن میں 3 خواتین شامل ہیں. زخمیوں کو ٹراما سینٹر سول اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں طبی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ایک زخمی خاتون کی حالت غیر ہے. جبکہ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی 20 سے 25 لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے. لیاری بغدادی میں واقع عمارت منہدم ہونے کا معاملہ ہے. اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بما ڈیزاسٹر رسپانس وہیکل کے ہمراہ فوری طور پر جائے وقوع پر موجود ہے. مجموعی طور پر ریسکیو 1122 کی 5 ڈیزاسٹر رسپانس وہیکل, 2 اسنارکر اور متعدد ایمبولینس جائے وقوع پر موجود ہیں. اور امدادی کاموں کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر عابد شیخ. جی سر, بہت شکریہ چینل 5 نیوز کو وقت دینے کا. اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے, کیا بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بہت افسوسناک واقعہ ہے. آپ نے دیکھا جو صبح کو رپورٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ہماری ٹیم جو ہے وہ ڈسپیچ ہوئی, وہاں پر انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور ابھی تک وہاں آپریشن جاری ہے. جو سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پر انجرڈ تھے ان کو ہم نے فوری اسپتال شفٹنگ کی اور اس کے بعد اب تک جو ہے وہ 8 کے قریب جو کیجولٹیز میں رپورٹ ہوئی ہیں اور ابھی بھی اس وقت آپریشن جاری ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پراپرلی اس کو ہم آپریشن کو ٹائملی جو ہے وہ کلوز کر سکیں.
سر یہ جاننا چاہوں گا کہ صبح سے اب تک جو ہے آپریشن جاری ہے اور مزید ابھی تک کتنا وقت اور درکار ہے اس آپریشن کو حتمی مرحلے میں داخل ہونے میں؟ دیکھیں یہ انسیڈنٹ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ ظاہر اتنا بڑا ملبہ اتنی بڑی بلڈنگ اور اس میں اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے. اور اس وقت آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کمپلیٹلی جو مشینری ہے وہاں پر کام کر رہی ہے، جو پراپر اکوپمنٹ ہے اس کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے، جو پراپر ہیومن ریسورس ہے وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے. اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے مزید. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کریں. اگر اندر کوئی ایسا وکٹم پھنسا ہوا ہے، کوئی لائیو ہے، تو ہم پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو نکالیں. لیکن کوشش اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہم پوری اپنی جان لگا رہے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل اس آپریشن کو کلوز کریں. سر ابھی تک اندازے کے مطابق کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جو انفارمیشن وہاں پہ غیر مصدقہ جو ہمیں ملی تھی، جو وہاں کے لوگوں نے دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ 20 سے زیادہ کے قریب لوگ ہیں جو وہاں پر اندر پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر، صبح سے آپریشن جاری ہے اور اب کیونکہ مغرب کا وقت ہے اور اندھیرا ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے کہ اندھیرے کے بعد بھی جو ہے وہ آپریشن بلا تعطل جاری رہے؟ دیکھیے یہ پورا آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا اور اس میں سرچ لائٹس کا انتظام جو ہے وہ کیا بھی گیا ہے اور مزید ہم کر بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں کوئی بھی تعطل نہیں آئے گا. اس آپریشن میں یہ کنٹینیو جاری رہے گا. سر بتایا یہ بھی جا رہا تھا کہ کافی علاقہ مکین تھے، جو جب یہ عمارت منہدم ہوئی ہے تو وہ آ گئے تھے اور ریسکیو آپریشن میں کافی جو ہے خلل ڈالا جا رہا تھا اور اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا تھا. چونکہ اب جو ہے وہاں پہ رینجرز بھی پہنچ چکی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صبح سے ہی موجود ہیں، تو اب کوئی آپریشن کرنے میں کسی چیز کی مشکلات کا سامنا تو نہیں؟ دیکھیے یہ مشکلات صبح بھی تھیں اور اس میں کافی جب لا انفورسمنٹ ایجنسی اس میں انوالو ہوئی ہیں، پولیس اور ریلوے، اس میں کافی کمی آئی. لیکن پھر بھی لوگوں کا آنا جو ہے وہ ایریا میں آنا بہت زیادہ ہے. تو وہ مشکلات بہرحال اس میں کمی ہوئی ہے، لیکن مشکلات ابھی بھی ہیں، لیکن اس میں کافی کمی ہوئی ہے. سر کیجولیٹیز کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کتنی کیجولیٹیز ابھی تک ہو چکی ہیں اس آنے کے اندر؟ جی میں نے آپ کو بتایا 8 اس وقت جو ہے وہ کنفرم اس میں کیجوالٹیز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر عابد شیشہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ریسکیو 1122 ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو کراچی کے علاقے لیاری کے حوالے سے. بغدادی میں 6 منزل عمارت گر گئی، جبکہ حادثے میں 8 افراد کے جاں بحق اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں، جبکہ اب بھی 20 سے 25 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جبکہ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کراچی کا علاقہ ہے لیاری بغدادی، جہاں پہ 6 منزلہ عمارت گر گئی ہے اور حادثے میں 8 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں. اب بھی 25 سے زیادہ جو ہے وہ افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ریسکیو آپریشن صبح سے ہی جاری ہے، جبکہ رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس وقت جائے وقوع پر ہی موجود ہیں. حادثے میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات تھیں اور ملبے تلے دبے میں ابھی بھی. جبکہ اس حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کراچی کا علاقہ بتا رہے ہیں بغدادی، جہاں پہ واقع عمارت منہدم ہونے کا معاملہ ہے، جبکہ اربن ریسرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بما ڈیزاسٹر رسپانس وہیکل کے ہمراہ فوری طور پر جائے وقوع پر ہی موجود ہے اور مجموعی طور پر ریسکیو 1122 کی 5 ڈیزاسٹر رسپانس وہیکل، 2 اسنارکل اور متعدد ایمبولنس جائے وقوع پر ہی موجود ہیں. جبکہ امدادی کاموں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپریشن صبح سے ہی بلا تعطل جاری ہے اور اسی حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لیاری کے علاقے بغدادی میں بلڈنگ گرنے کا یہ معاملہ ہے. حادثے میں 6 افراد جاں بحق اور 8 افراد کے ابھی بھی زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں. بلڈنگ کو مخدوش قرار دے کر خالی کرنے کے احکامات پہلے ہی دے دیے گئے تھے، لیکن بلڈنگ میں پھر بھی لوگوں کو نکالا نہیں گیا تھا. اپڈیٹ کر رہے تھے اپنے ناظرین کو، خبر دے رہے ہیں افسوسناک خبر ہے. کراچی کا علاقہ ہے بغدادی، جہاں لیاری بغدادی میں 6 منزلہ عمارت گر گئی ہے اور 8 افراد کے ابھی بھی جاں بحق اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اسی حوالے سے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میڈم سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا چینل 5 نیوز کو وقت دینے کے لیے. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اس حوالے سے نوٹسز بھی کافی دفعہ دیے گئے لیکن عمارت کو خالی نہیں کروایا گیا اور آج عنقریب بھی اتنا بڑا سانحہ پیش آیا. جی ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ 4-5 دفعہ ان کو نوٹس کیا گیا، اس بلڈنگ کی لائٹ کو بھی ڈسکنیکٹ کرایا گیا، لیکن ان مکینوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ اس بلڈنگ میں رہنا کو زیادہ وہ کیا اور انہوں نے بلڈنگ خالی نہیں کی، جو کہ ایک افسوسناک عمل ہے. جو افسران ایس بی سی اے کے اس معاملے میں
انوالو ہیں یا ہوں گے ان کے خلاف سندھ حکومت ایکشن لے گی، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ ساری ذمہ داری میں بلڈنگ کے مکینوں پہ ڈال دوں کہ ان کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ دونوں کی ذمہ داری ہے، ایس بی سی اے کو جو ہے وہ بھرپور ایکشن کرنا چاہیے تھا اس کو ایویکویٹ کرانے کے لیے، جو انہوں نے نہیں کرایا اور یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ لیکن سندھ حکومت کی اس وقت پہلی ترجیح ہے کہ جو ریسکیو کا آپریشن ہے وہ جلد از جلد مکمل کیا جائے اور جو لوگ ملبے میں ابھی بھی دبے ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے۔ سعدیہ جاوید صاحبہ، یہ جاننا چاہوں گا کہ سندھ حکومت اس وقت متاثرہ خاندان کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اب اس طرح کا سانحہ ہو گیا ہے اور بے یار و مددگار ہے متاثرہ خاندان، اتنے سارے وہاں پہ موجود تھے، تو کیا سندھ حکومت نے عملی طور پہ اقدامات کیے؟ جی 13 خاندان وہاں وہ تھے جن کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، وہ تو ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے۔ باقی بھی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ انتہائی گنجان ٹھیک ہے، آباد ترجمان علاقے سندھ ہیں۔ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ ویلکم بیک۔ پھر آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں 6 منزلہ عمارت گر گئی، 8 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہیں۔ اب بھی 20 سے 25 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور ریسکیو حکام کے مطابق واقعے کے فوری بعد ریسکیو ادارے، پولیس اور رینجرز کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ علاقہ مکینوں کی مدد سے متاثرین کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ رہائشی عمارت کے ملبے سے 8 لاشیں نکال لی گئی ہیں، 6 افراد کو زخمی حالت میں نکالا گیا جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ چینل 5 نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ایک اور سانحہ سر، اس کے بعد تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی، رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن سانحے اس طریقے سے ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی اپنے ابتدائیہ میں بتایا، ایک افسوسناک واقعہ ہے اور یہ کوئی واقعہ پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ صرف 25 سے زائد واقعات تو صرف اس لیاری کراچی کے حصے لیاری میں ہو چکے ہیں، اسی طرح گولی مار میں ہو چکا ہے، سینٹرل کے باقی علاقوں میں ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی پہلا عمل نہیں ہے۔ دیکھیں، جب 17 سالوں سے اس شہر کو اور پورے صوبے کو، اور خاص کر اس شہر کی اگر میں بات کر لوں، اس شہر کو اگر آپ مافیاز کے زیر تسلط ہو کے چلائیں گے تو اس شہر میں ایسے ہی ہوگا جیسا ہو رہا ہے۔ اس شہر میں ڈمپر مافیا ہے، اس شہر میں ٹینکر مافیا ہے، اس شہر میں ایس بی سی اے مافیا ہے، اس شہر میں لینڈ مافیا ہے، اس شہر میں پتہ نہیں کون کون سی مافیاز ہیں رن کر رہی ہیں۔ یہ انہوں نے ٹیمو ورژن بنا دیا میکسیکو سٹی کا اس شہر کراچی کو۔ تو جب ایسا شہر جس میں مافیاز رن کر رہی ہوں تو اس میں اس طریقے کے کام ہونا بالکل نارمل سی بات ہے۔ ہاں، ہم کراچی والوں کے ساتھ یہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ پورے پاکستان میں سے سب سے زیادہ ٹیکس بھی جنریٹ کر کے دیتے ہیں، صوبے کی حکومت کے لیے بھی سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کر کے دیتے ہیں، اینڈ واٹ کراچیائٹ از گیٹنگ ان ریٹرن از نتھنگ بٹ آل دیز مافیاز۔ دیکھیں، جب تک اس شہر کو اسی انداز سے مافیاز کے تھرو چلایا جائے گا، یہ عمل ہوتے رہیں گے۔ اس میں ایچ بی سی اے کے افسران ڈائریکٹلی ملوث ہیں اور ان ایچ بی سی اے کے راشی افسران کو لگانے والے وزراء بھی اور دیگر تمام لوگ جو ان سے جڑے ہوئے تمام لوگ ہیں، اور خاص طور پہ سندھ حکومت۔ بھائی، آج تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، پچھلے 17 سالوں سے ایسے ہی ہیں۔ وزیر بلدیات پیپلز پارٹی کے آج بھی ہیں، پچھلے 17 سالوں سے۔ اس بلدیات کے نیچے جو ایک شہری حکومت ہے، اس میں شہر کا میئر ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے۔ ایس بی سی اے کے ڈی جی سے لے کے انسپیکٹر تک تعیناتیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کرتی ہے حکومت، وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ان شہروں کو، اور خاص کر کراچی جیسے شہر کو، مافیاز کے زیر تسلط جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح کے واقعات ہوں گے۔ اور میرے منہ میں خاک، یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں بھائی، یہ آگے پھر ہوں گے واقعات۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جو اس طرح جو مخدوش حالتوں میں عمارتیں ہیں وہ، پلس وہ تمام عمارتیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، جو وداؤٹ این او سی آف ایس بی سی اے بنوا دی گئیں کروڑوں روپے رشوت لے کے، اس کے لیے بھی تو کوئی سوال ہو، کوئی میکینزم موجود ہے۔ شو کالڈ انکوائری صرف تشکیل دے دینا، اور پھر اس انکوائری میں ہوگا کیا کہ نیچے کے کچھ افسران کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، ذمہ داری ٹھہرانے کے بعد ان کو سسپینڈ کیا جائے گا، وہ سسپینڈ ہوں گے اور 3-4 مہینے بعد دوبارہ رشوت کے عوض جو ہے وہ کسی اور ضلع میں تعینات ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر
سسٹم چل رہا ہے, سسٹم کی حکومت ہے, مافیاز اس شہر کو رن کرتی ہیں, تو کوئی بھی مہذب کام اس شہر میں ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ سکتا. اسی لیے آج یہ والا واقعہ ہو گیا. ایک افسوسناک امر ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو پاکستان کا جن کو خیال ہے اس کراچی سے وہ ٹیکس جنریٹ کرنے میں کراچی بڑا ان کا پرائم فوکس ہو جاتا ہے, اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کراچی اور کراچی والوں کی ترجیحات, کراچی والوں کے نمائندوں کی ترجیحات کہیں وہ جو ہے کسی تہخانے میں جا کے بند کر دی جاتی ہے اور سنوائی ہوتی نہیں ہے اس شہر کی. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر یہی واقعات ہوں گے جیسے آج ہوئے. سر مذمتی بیان تو فوراً آ جاتے ہیں, تحقیقاتی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے جو عناصر ملوث ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے برطرف کر دیا جاتا ہے, لیکن شہر قائد میں یہ افسوسناک صحنے اس طرح کے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. بھائی اگر برطرفی کی بات چلے گی نا تو یہ برطرفی تو پھر حکومتی وزراء تک جائے گی نا. بھائی کیوں نہیں ذمہ داری فکس کی جاتی کسی وزیر پہ, کیوں نہیں ذمہ داری لیتا اس شہر کا میئر, کیوں نہیں ذمہ داری لیتے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, لوگوں کی جانیں چلی گئیں, جتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں اتنے گھر آپ نے برباد کر دیے. جس کی وجہ سے ہوئے, جس کی غلطی ہے اس کی وجہ سے ہوئے, جس نے اس کو تعینات کیا اس کی وجہ سے ہوئے, اس ادارے کے سربراہ کو جس نے تعینات کیا اس کی وجہ سے ہوئے. یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے بھائی. جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں آئے گا یہ واقعات اس شہر میں نہیں رکیں گے. بات بڑی سمپل سی ہے. بالکل سر, اب تک اتنی قراردادیں سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے بھی پیش کی گئی ہیں, کیا کوئی عمل درآمد ہو سکا ہے, ابھی بھی وہ صرف قراردادیں جو ہے وہ کاغذ کی ایک پیپر پہ ہی لکھی گئی ہیں؟ جناب میں اگر صرف اپنی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی بات کر لوں تو پچھلے 1 سال میں کوئی اگر میں احتیاط سے بھی بتاؤں گا تو 25 سے 30 مواقع ایسے ہیں کہ جس پہ کراچی سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے, جس میں میں خود بھی شامل ہوں, انہوں نے مختلف مواقعوں پہ ایس بی سی میں ہونے والی ایک تو یہ جو بیرا روی ہے اس کی نشاندہی کی, پھر رشوت کے عوض لے کے انلیگل کنسٹرکشن کی نشاندہی کی. بھائی جب اس طرح کے معاملات میں جب حکومت کی مجرمانہ خاموشی ہوگی تو اس جمہوری نظام میں خاموشی رضامندی کہلاتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس سسٹم کے, آپ اس سسٹم سے اس کے اٹھنے والے پیسوں سے آپ کا حصے داری موجود ہے. اور یہ بالکل میں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. ڈسٹرکٹ سینٹرل چلے جائیں, ڈسٹرکٹ ایسٹ چلے جائیں, ڈسٹرکٹ کورنگی چلے جائیں, ڈسٹرکٹ ویسٹ آ جائیں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ چلے جائیں, یہاں صرف ایس بی سی اے میں آنکھ بند کرنے کے کہ بھئی آپ پروجیکٹ جلدی سے 2 سے 4 مہینوں میں بنا لیں, یہ این او سیاں ہاتھ میں تھما کے وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا ڈیٹیلز کہ وہ ٹیکنیکلی وہ ٹھیک ہے, وائبل ہے, بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے, این او سیاں جاری کر دی جاتی ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں جس کا سلسلہ اس شہر میں رکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ایم کیو ایم اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بے حد شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے بتائیں, محرم الحرام جیسے مقدس اور بابرکت مہینے کی آمد کے پیش نظر میونسپل کمشنر الہی بخشیال نے ایک غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے موڑمیر بہر ٹاؤن کی مختلف امام بارگاہوں کا تفصیلی دورہ کیا ہے. اسی دوران انہوں نے ان تمام گزرگاہوں اور راستوں کا معائنہ کیا جہاں سے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے جلوس برآمد ہوں گے. انہوں نے شیرشاہ حیدری امام بارگاہ کا منتظمین کے ہمراہ دورہ کیا ہے. میونسپل کمیشن موڑمیر بہر ٹاؤن نے واضح طور پر کہا کہ امام بارگاہوں اور جلوس کے راستوں پر روشنی کا مناسب انتظام, نکاسی آب کا فوری بندوبست, کچرا اٹھانے, اسٹریٹ لائٹس کی مرمت, صفائی ستھرائی, پینے کے پانی کی فراہمی, سیکیورٹی کے جامع انتظامات اور ایمبولنس کی موجودگی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے. میونسپل کمشنر موڑمیر بہر ٹاؤن الہی بخشیال نے کہا ہے کہ ٹاؤن میں ہر مذہبی تہوار چاہے وہ کسی بھی مسلک یا مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہو پوری عقیدت اور اتحاد اور بھائی چارے سے منایا جائے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم سب حسینی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سب مسالک کو برابر عزت دی جاتی ہے. اتحاد امت کی ایک روشن مثال ہے. انہوں نے عزاداروں سے گزارش کی ہے کہ وہ انتظامیہ سے تعاون کریں اور اپنی تجاویز براہ راست ٹاؤن آفس یا شکایتی سیل میں درج کروائیں تاکہ کسی بھی مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جا سکے. محرم صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ قربانی, صبر, انصاف اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا مہینہ ہے. ہم ان دنوں
خانوں میں عزاداروں کو اعلیٰ سطح کی سہولیات دیں گے تاکہ وہ سکون و احترام کے ساتھ عزاداری ادا کر سکیں۔ جلوس حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ منظر زی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے بچائیں، کراچی میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی مرکزی جلوس پہنچے اور اس موقع پر انہوں نے سیکیورٹی امور کا جائزہ لینے کے علاوہ جلوس منتظمین سے بھی ملاقات کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز قادر عباسی سے۔ جی قادر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس کی سیکورٹی کے لیے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اللہ موڈو نے مرکزی جلوس کے مقام پر پہنچ کر سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور جلوس کے منتظمین سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اللہ موڈو کے ہمراہ ڈی آئی جی ساؤتھ زون سید اسد رضا، ایس ایس پی ساؤتھ معذور علی سمیت دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے افسران اور اہلکاروں کو ہدایت کی کہ فل پروف سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسی بھی خوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ انہوں نے جلوس کے روٹ پر نصف CCTV کیمروں سے نگرانی کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا، جبکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے سیکورٹی کی مؤثر مانیٹرنگ بھی جاری ہے۔ جاوید اللہ موڈو کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ۔ کراچی صفورہ ٹاؤن میں محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور ٹاؤن چیئرمین صفورہ راشد خاص خیلی کی خاص ہدایت پر امام بارگاہ اور جلوس کی گزرگاہوں پر اسٹریٹ لائٹ صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے جیسے عزاداروں کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ کرنی پڑے۔ UC 3 چیئرمین تاج محمد وسان کی جانب سے امام بارگاہ کا دورہ بھی کیا گیا ہے۔ دورے کے دوران چینل 5 نیوز کے نمائندے ثناء اللہ ہکڑو سے انتظامات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا گیا، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ چنّا صاحب کی طرف سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ صفورہ ٹاؤن کی طرف سے اور UC 3 کی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ باہر روڈوں پر جو ہے وہ صفائی ہو اور ستھرائی ہو تاکہ جو ہے مومنین یہاں جو شریک ہوتے ہیں اور ذاکرین یہاں جو شریک ہوتے ہیں، مہمان جو یہاں آتے ہیں مجلس میں، ان کو جو ہے وہ ایک موقع ایسا ملے کہ جو ہے وہ آ کے آرام سے مجلس سنیں اور ان کو جو ہے سموتھ راستہ مل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس حوالے سے پورے شہر کراچی میں یہاں مختلف جگہوں پر امام بارگاہوں پر مجالس ہوتی ہیں اور یہاں سے جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان جلوس جو بھی ہوتے ہیں ان کے جو راستہ ہوتا ہے ان کو صاف کیا جائے۔ تو آج بہرحال بڑا اہتمام کیا ہے اقبال حسین چنّا صاحب نے اور یہ ہمیشہ اس طرح کا اہتمام کرتے رہتے ہیں اور امام پاک کا نیاز ہے۔ یہاں جو ہے وہ کافی جو عزادار ہیں وہ بعد نیاز و لنگر ہے وہ یہاں موجود ہیں۔ بہرحال ایک اچھا انتظام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو۔ چیئرمین مومن آباد ملک عارف اوان اور سید زین شاہ نے مومن آباد سے برآمد ہونے والے جلوس میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر افسران کے ہمراہ چیئرمین UC 1 مصطفیٰ آفریدی، وائس چیئرمین محمد کامران، وائس چیئرمین سہیل خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ محرم الحرام کی مناسبت سے مومن آباد ٹاؤن کے حدود میں نکالے جانے والے جلوس اعضاء میں ٹاؤن چیئرمین ملک عارف اوان نے ایرانی کیمپ سے برآمد ہونے والے جلوس میں شرکت کی ہے اور عزاداروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں سید زین علی شاہ نے مومن آباد ٹاؤن کے قصبہ کالونی سے برآمد ہونے والے جلوس میں شرکت کی اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے راستوں پر طبی امداد، پانی، شربت اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ لیاری ٹاؤن میں گرنے والے بلڈنگ کا معاملہ، چیئرمین لیاری ناصر کریم بلوچ، میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان اور دیگر نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور جاری ریسکیو کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ ریسکیو داروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کر رہی ہے۔ اس افسوسناک حادثے میں ہم قیمتی جانوں کے ضیاع اور اس حوالے سے ہر دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ امدادی کاموں کے اختتام تک میں خود اس مقام پر ہی موجود رہوں گا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے چیئرمین لیاری حماد اینڈی خان نے۔ سر بہت شکریہ چینل 5 نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، اس حوالے سے کیا مزید اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں اس وقت ریسکیو آپریشن ہمارا جاری ہے، ہماری مشینریز لگی ہوئی ہیں، کرینز لگے ہوئے ہیں، ڈمپرز لگے ہوئے ہیں، لوڈرز لگے ہوئے ہیں، اور ابھی اموات 8 ہو چکی ہیں اور زخمیوں کو ٹراما سینٹر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تمام ایڈمنسٹریشن، کے ایم سی، ٹی ایم سیز، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن سب یہاں پر موجود ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آپریشن لمبا ہے، چلے گا، اوور نائٹ لگے گا، کیونکہ ابھی 8 ڈیڈ باڈیز ٹوٹل ہماری ہو چکی ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو فیملیز اندر دبی ہوئی ہیں ملبے کے نیچے، اس کو انشاءاللہ جلد سے جلد ہم نکالیں۔ سب متحرک ہیں، ہسپتالوں میں بھی، ادھر بھی ایمبولینسز بھی موجود ہیں اور تمام ٹیمز یہاں پر موجود ہیں، تو انشاءاللہ ایک اچھا کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ حکومت حسن یہ جلد سے جلد آپریشن کلیئر کرے اور جتنا کیجولٹیز کو منیمائز کر کے ہم لوگوں کو ریلیف پہنچا سکیں یہاں پر۔ سر کیجولیٹیز کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، اب تک کتنی کیجولیٹیز کی اطلاعات ہیں؟ ابھی 8 ڈیڈ باڈیز ہم نے ریکور کی ہیں اور باقی کم از کم 30-35 لوگ ابھی بھی ملبے میں دفن ہیں، جن کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ ایک دفعہ نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ایگزیکٹ پوزیشن ہے۔ جو ہم نے انیشل اس میں 5-6 لوگوں کو نکال لیا تھا، اسی وقت ریلیف کے ساتھ جو انجریز ان کو ہوئی بھی تھی ان کا معائنہ چل رہا ہے، تو ٹراما سینٹر میں وہ موجود ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ ایکٹیویٹی کلیئر کریں اور لوگوں کو یہاں پر ریلیف دلوا سکیں۔ ٹھیک ہے، چیئرمین لیاری حماد انڈی خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ اور میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی کی خصوصی ہدایت پر محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو تسلسل کے ساتھ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن نصیر ایوب اور ڈیپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن سلمان قادری کی نگرانی میں سینیٹیشن کا عملہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ سڑکوں کو ہموار کرنے کے لیے سرکاری کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ ملبہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ جراثیم کش ادویات کا اسپرے بھی مسلسل جاری ہے، جبکہ ایکس ای این ایم اینڈ ای فیاض ڈومکی کی نگرانی میں امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں پر خصوصی روشنی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ محرم الحرام احترام، صبر، قربانی اور اخوت کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانی ہمیں حق و سچ کی راہ پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اس ماہ محترم میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کو ہر ممکن سہولیت فراہم کریں۔ میری پوری کوشش ہے کہ ملی ٹاؤن کی ہر یو سی میں عزاداران کو بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کی خصوصی توجہ کی بدولت محرم الحرام کے حوالے سے بلدیاتی انتظامات کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ کامران چورنگی اور کالا بورڈ نزد میٹرو پر عزاداران حسین کی سہولت کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی نے وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ اور میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو کے ہمراہ بلدیاتی خدمات کی فراہمی کا بھی جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ کامران چورنگی پر لگائے گئے کیمپ پر عزاداران حسین میں مشروبات پیش کیے۔ اس موقع پر چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی نے کہا ہے کہ دستیاب وسائل میں زیادہ سے زیادہ بلدیاتی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ جلوس کے روٹس اور امام بارگاہوں کے گرد و نواح میں بلدیاتی سہولیات کے لیے تاحال عملہ مصروف عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ محرم ہمیں حق پر ڈٹ جانے اور ایثار و قربانی کا درس دیتا ہے۔